बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। सदियों बाद एक खौफनाक और पुरस्कार नावल। रात के 12 बज रहे थे। अतमाल अपने कमरे में मौजूद था और इस समय वो सामरी से हम कलाम था। सामरी उसे कह रहा था, अतमाल, तुमने जो बुत बेचा है, काली शक्तियों का गिरोह कहता है कि वो रागा बिन मलियान का बुत नहीं है। मैंने भी उसे अच्छी तरह परख लिया, वो वाकई रागा बिन मलियान नहीं है। अतमाल ने मुअद्दल लहजे में जवाब दिया, आका, ये तो मैं भी नहीं जानता कि वो किसका बुत है। मुझे तो आपने हुक्म दिया था कि शमशान घाट के बाहर एक तवील कामत काला बुत खड़ा है, वो रागा बिन मलियान का बुत है, उसे मेरे पास भिजवा दो। मैंने वो बुत आपको भेज दिया, इसके अलावा कोई और बुत नहीं है। ये तो मैं देख लूंगा कि वो किसका बुत है, मगर फिलहाल मुझे ये मालूम नहीं हो रहा कि असली रागा बिन मलियान का बुत कहाँ है। जैसे ही मुझे मालूम होगा मैं तुम्हें संदेश भेज दूंगा, तुम भी उसका खोज लगाने की कोशिश करो। वो जब तक पत्थर का बुत है मेरे लिए बेजरर है, मगर ठीक होते ही वो मुझ पर हमले की कोशिश करेगा और मैं उस समय से पहले ही उसे वापस दफन करना चाहता हूँ। ठीक है आका, मैं उसका खोज लगाने की पूरी कोशिश करूंगा। फिलहाल हमें इंस्पेक्टर कादरी से खतरा है, तुम किसी न किसी तरह उसे अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करो। फिर एक खास काम भी करना है, इंस्पेक्टर कादरी के होते हुए हम उसमें कामयाब नहीं हो सकते। आका, आप चिंता मत करें, मैं आज ही से उसके खिलाफ काम का आगाज कर देता हूँ और जल्द ही उसे रास्ते से हटा दूंगा। शंकर और रागा बिन मलियान मंदिर के हॉल में बैठे थे। चुड़ैलू ने उसकी सफाई करके शंकर का सामान भी वहां लगा दिया था और रागा बिन मलियान के लिए एक बड़ा सा बिस्तर भी वहां लगा दिया, क्योंकि रागा कद लंबा होने की वजह से शंकर के बिस्तर पर लेट ना सकता था। रागा बिन मलियान शंकर से कह रहा था, यार शंकर, हम उस मुसलमान जिन राजेल बिन तमाशे का कुछ नहीं कर सकते, उसने दोबारा मुझे तकलीफ दी है। शंकर कहने लगा, यार, करने को तो हम उसका बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर उसे लड़ने में हमारा तो बहुत सा समय जाया होगा। दूसरे, हमारी शक्ति भी कम हो जाएगी, इसलिए बेहतर तो यही है कि हम उसे भूल जाएं और हम उसे उलझकर समय और शक्ति जाया करने की बजाय अपने दुश्मन सामरी से टक्कर लें। पहले तो कोई ऐसी तरकीब सोचो कि हम उस पर हमला करें और कामयाब हो जाएं। उसकी बात सुनकर शंकर हंसने लगा और फिर उसने रागा बिन मलियान को बताया, सामरी को कत्ल करना इतना आसान काम नहीं जितना तुम समझ रहे हो। उसके लिए तो हमें बाकायदा मंसूबा बंदी करना पड़ेगी। यार, फिर जल्द ही कोई मंसूबा बनाओ, मैं तो सामरी और शलरा को मारने के लिए बेचैन हूँ। हम सबसे पहले तो सामरी की शक्ति कम करेंगे। वो किस तरह? रागा ने पूछा। हमें सबसे पहले उसके दस्ते रास्त अतमाल और शलरा को खत्म करना होगा, क्योंकि उनसे सामरी अक्सर काम लेता है। उनके खत्म हो जाने के बाद सामरी तन्हा रह जाएगा, उसका मुकाबला हम कर लेंगे, मगर उसकी बदरूहें और जिन वगैरह भी तो हैं। रागा ने शंकर को याद दिलाने के लिए कहा, बदरूहें और जिनात वगैरह को मैं किसी गिनती में नहीं रखता, ये शंकर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सबसे पहले हम किसे मारेंगे, अतमाल को या फिर शलरा को? मेरे ख्याल में तो सबसे पहले अतमाल को मारना पड़ेगा, क्योंकि एक तो वो उसी शहर में रहता है और हमें आसानी से मिल जाएगा। दूसरे, उसके मरने से सामरी का यहाँ से राब्ता मुनक़ते हो जाएगा और वो अतमाल का बदला लेने के लिए शलराग को जरूर भेजेगा। जैसे ही शलराग आएगा हम उसे आसानी से शिकार कर लेंगे, क्योंकि उसकी ख्वाबो ख्याल में भी ना होगा कि कोई मुझे भी खत्म कर सकता है। ये सुनकर रागा बिन मलियान का चेहरा खुशी से दमक उठा और वो बेइख्तियार बोल उठा, यार शंकर, तू वाकई महान जादूगर है और बुद्धि भी तेरे में बहुत ज्यादा है। तुझे तो वाकई साहिर आजम का खिताब मिलना चाहिए। वो दिन भी जरूर आएगा जब मैं साहिर आजम कहलाऊंगा। इस संसार पर मेरी हुकूमत होगी। अभी वो ये बातें कर ही रहे थे कि एक ढांचा उनके सामने आया और अदब से एक तरफ खड़ा हो गया। कहो, क्या खबर लाए हो? शंकर ने उसे खड़े देखकर पूछा। अतमाल को सामरी ने हुक्म दिया है कि इंस्पेक्टर कादरी को अपने रास्ते से हटा दो, मैं तुमसे एक जरूरी काम लेना चाहता हूँ, और साथ ये भी कहा है कि रागा बिन मलियान का भी खोज लगाओ कि वो कहाँ है। शंकर ने ढांचे से दरियाफ्त किया, ऐसा कौन सा काम है जो सामरी उससे लेना चाहता है? ये तो अभी उसने अतमाल को नहीं बताया। तुम जाओ और अतमाल की मुसलसल निगरानी करो और जैसे ही वो इंस्पेक्टर कादरी पर हमले के लिए जाए हमें फौरन खबर करो।
ٹھیک ہے میرے آقا، اور یہ کہہ کر ڈانچہ غائب ہو گیا۔ راگھا بن ملیان نے پوچھا، انسپکٹر قادری پر حملے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ شنکر نے بستر پر لیٹے ہوئے کہا، اس طرح ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ جب اتمال انسپکٹر قادری پر حملہ کر کے اسے ختم کر دے گا تو ہم فوراً ہی اتمال پر حملہ کر کے اسے مار دیں گے۔ اس طرح ایک تو ہمارا دشمن انسپکٹر قادری خود بخود ختم ہو جائے گا، دوسرا اتمال کے متعلق سامری یہی سمجھے گا کہ اسے انسپکٹر قادری کے کسی موکل وغیرہ نے مار دیا ہے، اور پھر ہم پر شک کرنے کی بجائے وہ شلراگ کو اتمال کی جگہ بھیجے گا۔ شلراگ کے آنے پر ہم اسے بھی ختم کر دیں گے، اس طرح ہمارے دشمن بھی مر جائیں گے اور سامری بھی تنہا رہ جائے گا۔ واہ یار واہ، کیا ترکیب ہے! مجھے وشواس ہے کہ ہم ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ انسپکٹر قادری اپنے گھر کے کمرے میں بیٹھا تھا، تمام لائٹس بند تھی اور وہ آنکھیں بند کیے کسی عمل میں مصروف تھا۔ زرتاش دوسرے کمرے میں سو رہی تھی۔ آج انسپکٹر قادری نے چھٹی لی ہوئی تھی، ورنہ اتنی رات گئے وہ تو گشت پر ہوتا تھا، مگر اس نے یہ عمل کرنا تھا اس لیے اس نے چھٹی لے لی تھی۔ ایسے میں اتمال کسی خونی عفریت کی طرح اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ پھر اس نے فریج کھول کر اس میں سے انسانی خون کی بوتل نکالی اور ایک ہی سانس میں ساری بوتل خون کی پی گیا۔ یہ انسانی خون کی بوتلیں اس نے ایک سرکاری ہاسپٹل کے بلڈ بینک سے خریدی تھی۔ آج کل جب بھی اسے خون کی طلب ہوتی وہ یہی خون پیتا تھا اور کسی انسان کو نہیں مارتا تھا، کیونکہ اگر وہ کسی انسان کو مارتا تو انسپکٹر قادری اور پولیس اس کی کھوج میں لگ جاتی۔ آخر جرم کب تک چھپا رہتا؟ پولیس اسے ایک نہ ایک دن ضرور گرفتار کر لیتی۔ اس بات کا اس نے یہی خل نکالا تھا کہ انسانی خون بھی پی لے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے، اور ویسے بھی اسے کئی دن تک خون کی طلب نہ ہوتی تھی اور وہ کھانے پر گزارا کرتا تھا۔ فریج کا خون ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے اسے ذائقے دار تو نہ لگتا، مگر پھر بھی اس کی طلب پوری ہو جاتی تھی۔ انسانی خون پی کر اس کی بے چینی کافی حد تک دور ہو گئی تھی۔ پھر اس نے انسپکٹر قادری کے متعلق سوچا۔ اسے کچھ ہی دیر پہلے سامری نے کہا تھا کہ آج تک انسپکٹر قادری اپنے گھر میں ہی ہے، اور راگھا بن ملیان کا کھوج لگانے کے ساتھ ساتھ وہ تمہاری موجودہ شکتی کے متعلق جاننے کا بھی عمل کرے گا۔ اتمال کو اسی وقت کی تلاش تھی جبکہ انسپکٹر قادری اپنے گھر میں ہی موجود ہو۔ اس کی گھر میں موجودگی کی خبر ملتے ہی اس نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کام شروع کر دیا۔ انسانی خون پینے کے بعد اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور تھانہ بلی مارا کا نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ ریسیور منشی محرر نے اٹھایا اور کہا، ہیلو تھانہ بلی مارا۔ اتمال نے کہا، تمہارے لیے ایک اہم خبر ہے، اور وہ یہ کہ انسپکٹر قادری نے اپنی بیوی زرتاش کو قتل کر دیا ہے اور اب وہ اس کی لاش ٹھکانے لگانے کی کوشش میں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے منشی محرر کی بات سنے بغیر ریسیور رکھا اور چل پڑا۔ باہر نکل کر اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر دور دور تک کوئی نہ تھا۔ وہ تیز قدم اٹھاتا انسپکٹر قادری کے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے گھر کے قریب پہنچ کر اس نے دیکھا شلراگ دروازہ کھولے اس کا منتظر تھا، مگر شلراگ کسی کو نظر نہ آ رہا تھا۔ اتمال نے شلراگ سے کہا، تم یہیں ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ پھر وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی انسپکٹر قادری کا بیڈ روم تھا، اس کا دروازہ بھی کھلا پڑا تھا۔ زرتاش وہیں سو رہی تھی، دوسرے کمرے میں انسپکٹر قادری اپنے عمل میں مصروف تھا۔ اتمال دبے قدموں زرتاش کے کمرے میں داخل ہوا۔ زرتاش اس سمے سو رہی تھی۔ اتمال اس کے سرہانے کھڑا تھا۔ اچانک زرتاش نے کروٹ بدلی اور اپنے سرہانے کسی کی موجودگی کا احساس کر کے وہ اٹھ بیٹھی اور اتمال کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے غصے سے اتمال کی طرف دیکھا اور پوچھا، اتمال تم یہاں؟ اتمال نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہاں اتمال تمہاری موت بن کے آیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی پنڈلی سے بندھا خنجر کھینچا اور اس سے پہلے کہ زرتاش کو مزاحمت کرتی اتمال نے خنجر دے مارا۔ ایک کھچاک کی آواز کے ساتھ ہی زرتاش کی چیخ ابھری۔ خنجر اس کے دل میں اتر چکا تھا۔ اتمال فوراً باہر نکلا اور دوسرے ہی لمحے شلاگ اسے واپس اس کے گھر پہنچا چکا تھا۔ انسپکٹر قادری زرتاش کی چیخ سن کر بے چین ہو گیا، مگر وہ جانتا تھا کہ اسے یہ عمل سے روکنے کی کوشش بھی ہو سکتی تھی۔ پھر بھی اس کی چھٹی اس بات پر خطرے کا احساس دلا رہی تھی۔ اس نے فوراً عمل بند کیا اور حصار ختم کر کے اپنے بیڈ روم میں جا پہنچا۔ سامنے ہی بستر پر زرتاش تڑپ رہی تھی۔ انسپکٹر قادری نے فوراً اسے اٹھایا تاکہ ہاسپٹل لے جا سکے، مگر زرتاش نے اٹک اٹک کر کہا، قادری اتمال۔ انسپکٹر قادری اتمال کا نام سنتے ہی غصے میں آیا اور کہنے لگا، زرتاش میں اتمال کو جہنم رسید کر دوں گا۔ مگر زرتاش اس کا جواب سنے بغیر ہی دم توڑ چکی تھی۔ اتنی دیر میں پولیس بھی پہنچ چکی تھی، مگر انسپکٹر قادری نے زرتاش کے سینے سے خنجر نکالنے کی کوشش نہ کی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اتمال نے مجھے پھنسانے کے لیے یہ چال چلی ہے
اور خنجر کو ہاتھ لگانے سے اس پر میری انگلیوں کے نشان بھی بن جائیں گے اور قانون مجھے ہی مجرم قرار دے گا۔ ایک سب انسپیکٹر اور 8-10 پولیس والے تھے۔ سب انسپیکٹر چندر تیواری ہندو ہونے کے باعث ویسے بھی انسپیکٹر قادری سے خار کھاتا تھا۔ اس نے انسپیکٹر قادری کو گرفتار کیا اور اس کا موقف سنے بغیر کہا، فیصلہ عدالت کا کام ہے، میرا نہیں۔ انسپیکٹر قادری ویسے بھی قانون کا احترام کرتا تھا اور وہ جانتا تھا کہ کوئی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے بھی میں بری ہو جاؤں گا۔ سب انسپیکٹر چندرا تیوری نے سپاہیوں کو فنگر پرنٹ بنوانے اور لاش کا پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے بھجوانے کا کہا اور خود انسپیکٹر قادری کو لے کر تھانے پہنچ گیا اور صبح ہوتے ہی انسپیکٹر قادری کو کیس بنا کر عدالت بھیجا، جہاں سے اسے فیصلہ ہونے تک جیل بھیج دیا گیا۔ ابھی شلراک اتمال کو پہنچا کر گیا ہی تھا کہ اس کے کمرے میں 10-12 ڈھانچے نمودار ہوئے اور تلواریں لے کر اس پر ٹوٹ پڑے، مگر اتمال بھی چھلاوا بنا ہوا تھا اور کمرے میں ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ سامری اپنے تہخانے میں بیٹھا اتمال اور شلراک کی ساری کارروائی دیکھ رہا تھا اور خوش ہو رہا تھا کہ آج اتمال نے ایک بڑے دشمن کو اپنے راستے سے ہٹا دیا تھا۔ وہ شلراک کو بھی اس کی کارکردگی پر شاباش دے رہا تھا، کیونکہ شلراک ابھی اس کے سامنے پہنچا تھا اور دیوار پر اب بھی اتمال کے کمرے کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ اچانک سامری کی نظر اتمال پر پڑی۔ 10-12 ڈھانچے تلوار لیے اس پر حملہ کر رہے تھے اور وہ ان سے بچنے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ یہ دیکھتے ہی سامری فوراً چیخا، شلراک جلدی جاؤ، اتمال کو بچاؤ۔ مگر شلراک اس کے کہنے سے پہلے ہی یہ سب کچھ دیکھ کر وہاں پہنچ چکا تھا۔ اس نے فوراً اتمال کو پکڑا اور دوسرے ہی لمحے وہ اتمال سمیت سامری کے سامنے کھڑا تھا۔ اتمال اتنی دیر میں جگہ جگہ سے زخمی ہو چکا تھا۔ سامری نے اسے فوراً اپنے تابوت میں لیٹنے کے لیے کہا اور خود ہاتھ بلند کیا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے ہاتھ میں ایک پلاسٹک کا ڈبہ تھا جس میں سیاہ مرہم تھی۔ سامری نے وہ مرہم شلراک کو دی اور اسے اتمال کے زخموں پر لگانے کے لیے کہا اور خود دیوار کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اتمال کے کمرے میں موجود تمام ڈھانچے اتمال کے غائب ہوتے ہی غائب ہو چکے تھے اور اس کا کمرہ خالی دکھائی دے رہا تھا۔ سامری نے کہا، ڈھانچے تو دفع ہو گئے، مگر یہ تھے کون؟ شلراک نے اتمال کے زخموں پر مرہم لگاتے ہوئے جواب دیا، یہ انسپیکٹر قادری کے کارندے ہوں گے یا پھر راگا بن ملیان کے دستے راست ہوں گے۔ سامری نے کہا، راگا بن ملیان کی مددگار روحیں تو ہیں، یہ ڈھانچے اس کے پاس کہاں سے آ گئے؟ اور پھر وہ تو خود ایک بت کی شکل میں ہے، وہ اگر حملہ کرے گا بھی تو ہم پر کرے گا، اتمال پر نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اتمال اسی کا بالک ہے۔ یہ ڈھانچے ضرور انسپیکٹر قادری کے کارندے ہی ہوں گے، مگر تم دیکھتے رہو، اسے میں نے پھانسی نہ لگوایا تو میرا نام بھی ساحر اعظم سامری نہیں۔ پھر اس نے اتمال سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، جب تک تمہارے گھاؤ نہیں بڑھ جاتے اس سمے تک تم میرے قلعے میں رہو گے، اتنے میں ان ڈھانچوں کا بھی بندوبست کر لوں گا۔ شنکر اور راگا بن ملیان اپنے کمرے میں موجود تھے اور اتمال پر حملہ آور ہونے والے ڈھانچے ان کے سامنے کھڑے تھے۔ انہوں نے شنکر اور راگا بن ملیان کو بتایا کہ اتمال بچ گیا ہے اور شلراک اسے لے کر غائب ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ اور اس کے گھر کی نگرانی جاری رکھو۔ پھر اس نے راگا بن ملیان سے مخاطب ہو کر کہا، یار یہ تیرا بالک تو پھر سے بچ گیا، یہ بھی تیری طرح ڈھیٹ ہے، مرنے میں ہی نہیں آتا۔ شنکر کی بات سن کر راگا بن ملیان مسکرانے لگا اور کہنے لگا، یار وہ میرا بالک ضرور ہے، مگر میری اطلاع کے مطابق اس میں ایک جن شگول کی شکتی بھی داخل ہو چکی ہے، اور شگول کو تو تم اچھی طرح جانتے ہو، اس لیے اتمال سامری کا دستے راست بن چکا ہے اور سامری کو بچانے کے لیے میرے راستے میں جو بھی آیا میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، چاہے وہ میرا پتا بھی کیوں نہ ہو۔ اب تو شلراک اسے بچا کر لے گیا ہے، وہ اسے ضرور سامری کے پاس لے کر گیا ہوگا، اب ہمیں اس کی واپسی کا انتظار کرنا ہوگا۔ انسپیکٹر قادری ڈسٹرکٹ جیل میں ایک چھوٹے سے کمرے میں قید تھا، کیونکہ وہ ایک سرکاری آفیسر تھا اور اس کا سابقہ ریکارڈ بھی بہترین تھا۔ ویسے بھی اس پر ابھی زرتاش کے قتل کا الزام تھا اور ابھی جرم ثابت نہیں ہوا تھا، اس لیے اسے جیل میں تمام سہولتیں دستیاب تھی۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور انسپیکٹر قادری اپنے کمرے میں بیٹھا کسی عمل میں مصروف تھا۔ اسے زرتاش کے قتل کا بہت دکھ تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ زرتاش کو اتمال نے قتل کیا ہے، مگر اس کے پاس اتمال کے خلاف کوئی بھی ثبوت نہ تھا، بلکہ وہ تو الٹا اتمال کے جرم میں گرفتار تھا۔ انسپیکٹر قادری کی آنکھیں بند تھی، پھر اچانک اس کی آنکھوں کے آگے سے پردے ہٹنے لگے۔ اب وہ سامری کے قلعے کے تہھانے میں دیکھ رہا تھا، جگہ جہاں راگا بن ملیان کا تابوت پڑا تھا۔ آنکھیں بند ہونے کے باوجود بھی وہ تہھانے میں اسی طرح دیکھ رہا تھا جیسے وہیں کھڑا ہو۔ اس تابوت میں راگا بن ملیان کے بت کی بجائے اس کے کارندے کا بت تھا۔ انسپیکٹر قادری کی نظریں اسی تابوت پر جمی ہوئی تھی۔ انسپیکٹر قادری نے اس تابوت پر نظریں جما کر کہا، سمراٹ اٹھو سمراٹ، آج تمہارے امتحان کا دن ہے۔
سامری نے اتمال کے ذریعے زرتاشت کو مجھے جیل میں بھجوایا اور اتمال اس وقت اسی قلعے میں موجود ہے۔ اتمال کو پکڑو، اسے کسی قیمت پر نہ چھوڑنا، مجھے وہ ہر حال میں چاہیے، میں اسے تڑپا تڑپا کر ماروں گا۔ اٹھو سمراٹ، سامری کے قلعے کی اینٹ سے اینٹ بجا دو، جو بھی تمہارے راستے میں آئے اسے مٹا دو، تاکہ سامری کو پتا چلے کہ اس نے کس سے ٹکر لی ہے۔ مجھے قید کرا کے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے بے بس کر دیا ہے اور اب میں جو چاہوں گا کروں گا، مگر میرا نام بھی انسپکٹر قادری ہے، میں اسے اور اس کے گرگو کو من مانی نہیں کرنے دوں گا۔ انسپکٹر قادری بند تابوت میں لیٹے ہوئے سمراٹ پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ اچانک انسپکٹر قادری کی آواز پر سمراٹ نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ سامری، شلراک اور اتمال اس سمے قلعے میں اوپر موجود تھے اور باتیں کر رہے تھے کہ اچانک شلراک نے پوچھا، آقا، آپ اس بت کی اصلیت جاننے کے لیے جو مردہ سامان منتر کا جاپ کر رہے تھے اس کا کیا بنا؟ سامری نے فخر سے سینہ تانتے ہوئے کہا، وہ تو میں نے کل ہی رات پورا کر لیا تھا، اب میں جب چاہوں اس بت کو اس کی اصل شکل و صورت میں لا کر پوچھ سکتا ہوں کہ وہ کون ہے۔ شلراک نے سامری سے کہا، آقا کیوں نہ ابھی اسی کی اصلیت جان لے، اب تو ہمارا دشمن انسپکٹر قادری بھی قید میں ہے۔ ٹھیک ہے، چلو ابھی چلتے ہیں اور اس کا پتہ کرتے ہیں، تمہیں بھی میری شکتی کا اندازہ ہو جائے گا، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ پھر شلراک نے اٹھ کر تخت پوش گھمایا اور وہ تینوں سیڑھیاں اتر کر اس تابوت کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ سامری نے شلراک سے تابوت کھولنے کے لیے کہا۔ شلراک نے تابوت کا ڈھکن اٹھا کر اندر جھانکا اور دوسرے ہی لمحے وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹا۔ کیا بات ہے، تم اتنے گھبرا کیوں گئے ہو؟ کیا تابوت خالی ہے؟ نہیں آقا، تابوت میں پتھر کا بت تو موجود ہے، مگر اس کی آنکھیں زندہ انسانوں کی طرح دیکھ رہی ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تو میں نے منتر پڑھا ہی نہیں۔ یہ کہہ کر سامری نے آگے بڑھ کر تابوت میں جھانکا۔ یکدم اس بت کے بازو میں حرکت آئی اور اس نے سامری کو گریبان سے پکڑ لیا۔ سامری نے اپنے آپ کو چھڑانے کی بڑی کوشش کی، مگر اس کے سنگی بازو سے اپنے آپ کو چھڑا نہ سکا۔ وہ اب بھی سنگی بت تھا، مگر اس کے جسم میں عام انسانوں کی طرح حرکت ہو رہی تھی اور اس کی آنکھیں بھی روشن تھی۔ سامری نے کئی منتر پڑھ کر اس پر پھونکے، مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ انسپکٹر قادری کی آنکھیں اب بھی بند تھی، لیکن وہ تہانے میں اسی طرح دیکھ رہا تھا۔ سامری کو سمراٹ کی گفٹ میں دے کر انسپکٹر قادری نے کہا، شاباش سمراٹ، سامری کو دیوار پر دے مارو اور اتمال کو پکڑ لو۔ انسپکٹر قادری کی آواز صرف سمراٹ کو سنائی دے رہی تھی۔ اس نے فوراً ہی سامری کو اٹھا کر دیوار پہ پھینکا اور خود تابوت میں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سامری دیوار سے جا ٹکرایا اور اس کے دماغ کے تار بنبھنا اٹھے۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ بے ہوش ہوتا، اس نے غائب ہونے کا منتر پڑھا اور اپنی سمندری والے تہانے میں چلا گیا۔ سمراٹ کے اٹھتے ہی چاروں رکشس ڈانٹے تلواریں لے کر سمراٹ کی طرف لپکے، مگر ان کی تلواریں سمراٹ کے پتھریلے جسم سے ٹکرا کر رہ گئی۔ سمراٹ نے ایک ڈھانچے کے لات ماری اور اس کی ہڈیاں تہانے میں بکھر گئی۔ ایک دوسرے ڈھانچے نے آگے بڑھ کر سمراٹ پر تلوار کا وار کیا، مگر سمراٹ نے اس کی کھوپڑی پر ہاتھ مارا، اس کی کھوپڑی دور جا گئی۔ یہ دیکھ کر دوسرے دونوں ڈھانچے غائب ہو گئے۔ ان کے غائب ہوتے ہی شلراک نے بھی راہ فرار اختیار کی۔ اب اتمال اس کے سامنے تھا۔ وہ اتمال کو پکڑنے کے لیے اس کی طرف بڑھا، مگر اتمال بھاگ کر سیڑھیاں چڑھتا ہوا قلعے میں اوپر آ گیا۔ سمراٹ بھی اس کی طرف لپکا، مگر اتمال اوپر جا چکا تھا۔ سمراٹ بھی فوراً اوپر پہنچ گیا۔ اتمال اسے دیکھ کر قلعے سے نیچے اترنے والے راستے کی طرف بڑھا۔ سمراٹ نے غصے میں آ کر سامری کا تخت پوش توڑ پھوڑ کر پھینک دیا۔ پھر اس نے طلسمی چراغ کو دھکا دے کے گرایا۔ اس میں بتیوں کی شکل میں موجود آنکھیں پھٹ گئی اور چراغ میں بھرا ہوا خون سارے قلعے میں دور دور تک پھیل گیا۔ پھر سمراٹ اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو گراتا ہوا پہاڑی سے نیچے اترنے لگا۔ اتمال بھی پہاڑی سے نیچے اتر رہا تھا اور وادی دکم کے پانی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سمراٹ طویل قامت ہونے کی وجہ سے جلدی جلدی بڑے بڑے قدم اٹھا رہا تھا، جس کی وجہ سے بڑے بڑے پتھر ٹوٹ ٹوٹ کر نیچے گر رہے تھے، جن سے بچنا اتمال کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ اسی لمحے ایک بڑی چمگادڑ سمراٹ پر جپٹنے کے لیے بےقرار تھی اور سمراٹ کے اوپر پرواز کر رہی تھی، مگر اسے ڈر کر قریب آنے کی جرات نہیں کر رہی تھی۔ یہ روپا تھی جو اتمال کو بچانے کی کوشش میں تھی، مگر اسے بچا نہ پا رہی تھی۔ اچانک اتمال ایک بڑے سے پتھر کی زد میں آیا۔ وادی کے سناٹے میں ایک چیخ گونجی اور اتمال لڑکتا ہوا وادی کے پانی میں جا گرا۔ اس سے پہلے کہ سمراٹ اس تک پہنچ پاتا، روپا اتمال سے لپٹ گئی اور اسے اپنے پنجوں میں اٹھا کر لے جانے لگی، مگر پوری طاقت لگانے کے باوجود وہ اسے ہلا بھی نہ سکی، کیونکہ اس میں شگول کی شکتی بھی موجود تھی، جس کی وجہ سے اس کے وزن میں کئی گنا اضافہ ہو چکا تھا۔ سمراٹ بھی اتمال کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر اتمال
ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب اس نے بھاگنے کی بجائے سمراٹ کا مقابلہ کرنے کا سوچا اور اپنی شکتیوں سے کام لینے لگا۔ دوسرے ہی لمحے اس کا جسم بڑھنا شروع ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ شگول کی شکل اختیار کر گیا۔ انسپکٹر قادری ابھی تک وہاں دیکھ رہا تھا۔ اتمال کے شگول میں بدلتے ہی انسپکٹر قادری نے اندازہ لگا لیا کہ اتمال میں شگول کی شکتی موجود ہے، جس کی وجہ سے اس میں اتنی شکتی آ گئی ہے۔ انسپکٹر قادری نے منہ میں کچھ پڑا اور اتمال کی طرف پھونک دیا۔ دوسرے ہی لمحے اتمال کا جسم پانی میں گر گیا، مگر آتشی شگول اسی طرح کھڑا رہا، اور اس سے پہلے کہ سمراٹ اور شگول آپس میں ٹکرا جاتے، انسپکٹر قادری نے کچھ اور پڑھ کر شگول کی طرف پھونک ماری۔ آتشی شگول کے جسم کی آگ اس طرح بجھ گئی جیسے ہوا سے موم بتی بجھ جاتی ہے۔ آتشی شگول ہوا میں تحلیل ہو چکا تھا۔ اس کی ہوا میں تحلیل ہوتے ہی انسپکٹر قادری نے کہا، سمراٹ اتمال کو پکڑ لو، اس کی شکتی اب ختم ہو چکی ہے۔ سمراٹ نے یہ سنتے ہی اتمال کو اٹھا کر کسی کھلونے کی طرح اپنے کاندھے پہ رکھا۔ روپا چمگادڑ کے روپ میں چیخ رہی تھی تاکہ سامری یا اس کے کرندے اتمال کی مدد کریں، مگر وہاں کی تو بدروہیں تک سمراٹ کو دیکھ کر بھاگ چکی تھی۔ انسپکٹر قادری نے سمراٹ سے کہا، سمراٹ اتمال کو اپنی قید میں رکھنا، میں جب چاہوں گا تمہیں بلا لوں گا۔ یہ سنتے ہی سمراٹ غائب ہو گیا اور انسپکٹر قادری نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ شنکر اور راگھو بن ملیان اپنے کمرے میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے اور ساتھ ساتھ باتیں بھی کرتے جا رہے تھے۔ شنکر نے پوچھا، راگھو بن ملیان، کیا اب تمہارا خون پینے کو دل نہیں کرتا، جو کئی دن سے خون نہیں پی رہے ہو؟ پہلے تو روز راتوں کو چھپ چھپ کر طلسمی انگوٹھی سے انسانی خون منگوا کر پیتے تھے۔ راگھو بن ملیان نے ہنستے ہوئے کہا، یار کئی روز تو کیا، میں نے تو جب سے جسم ملا ہے خون نہیں پیا، صرف ایک بار خون پیا تھا، وہ بھی وہ جو بوتلیں تم نے ہاسپٹل سے منگوائی تھی۔ اس سمے بھی میں کچھ کمزوری محسوس کر رہا تھا، اب مجھے خون کی طلب نہیں ہوتی، میں تو کھانا کھا کر ہی گزارا کر لیتا ہوں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میری آتما کا اپنا جسم ہے اور پھر اس کے اعضاء ابھی تک صحیح کام کر رہے ہیں۔ ابھی وہ کھانے میں مصروف ہی تھے کہ ایک ڈانچہ نمودار ہوا۔ اس نے بتایا کہ جس پتھر کے بت کو شلراگ اور اتمال راگھو بن ملیان کا بت سمجھ کر سامری کے پاس لے گئے تھے، اس پتھر کے بت نے تابوت سے نکل کر سامری کے قلعے میں تباہی مچا دی ہے۔ اس نے سامری کا وہ انسانی آنکھوں والا چراغ بھی توڑ ڈالا ہے جس سے بدروہیں اور چڑیلیں اپنی خوراک حاصل کرتی تھی۔ اس بت نے اتمال کو پکڑ لیا ہے اور اتمال میں جو شکتی سامری نے ڈالی تھی اسے بھی مکتی دلا دی ہے۔ اس کے بعد وہ بت غائب ہو گیا اور اب تک کوئی پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کون تھا اور اتمال کو لے کر کہاں گیا ہے۔ یہ سن کر شنکر نے کہا، تم اپنے سب کارندوں کو جمع کرو، اب تو موقع ہے، سامری قلعے میں جانے کی جرت نہیں کرے گا، ہم اس کے قلعے پر قبضہ کریں گے۔ ویسے بھی یہ چھوٹا سا مندر ہمارے لیے ناکافی ہے، اپنی مددگار سب بدروہوں، چڑیلوں، ڈھانچوں، بوتوں اور چنوں کو لے کر ہم اسی وقت وہاں جائیں گے۔ سامری اپنے تابوت میں بے ہوش پڑا تھا اور شلراگ اس کے پاس کھڑا اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار رہا تھا تاکہ سامری کو ہوش آ جائے۔ کافی دیر کی جدوجہد کے بعد آخر سامری کو ہوش آ ہی گیا۔ سامری نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولی اور ادھر ادھر دیکھا، پھر شلراگ کو اپنے پاس کھڑا دیکھ کر وہ اپنے تابوت میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور شلراگ سے پوچھنے لگا، وہ بت کہاں گیا اور اتمال کہاں ہے؟ شلراگ نے کہا، مجھے معلوم نہیں کہ بعد میں کیا ہوا، میں تو آپ کے آتے ہی بھاگ آیا تھا۔ سامری نے غصہ کرتے ہوئے کہا، کیا تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے؟ تم اتنے سارے تھے، وہ ایک اکیلا تھا۔ پھر اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور دیوار روشن ہو گئی، ساتھ ہی اس پر قلعے کے تہانے کے مناظر نظر آنے لگے۔ راگھو بن ملیان کا تابوت خالی پڑا تھا اور تہانے سے باہر قلعے میں بھی ہر چیز ٹوٹی پھوٹی پڑی تھی۔ انسانی آنکھوں والا چراغ بھی ٹوٹا پڑا تھا اور تمام انسانی آنکھیں بھی پھٹی پڑی تھی۔ قلعے کے سارے صحن میں چراغ کا خون بکھرا پڑا تھا، کئی درخت جڑوں سے اکھڑ پڑے تھے، مگر اتمال اور اس کالے بت کا دور دور تک بھی پتہ نہ تھا۔ یہ سب تباہی دیکھ کر سامری کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ اس نے فوراً ہی ہاتھ کا اشارہ کیا اور دیوار پر بوڑھی شگنی نظر آنے لگی۔ سامری نے اس سے پوچھا، میرے قلعے میں تباہی مچانے والا کون تھا؟ جلدی پتہ کر کے بتاؤ۔ یہ سن کر بوڑھی شگنی نے چاروں طرف نظریں گھمائے اور پھر کہا، تمہارے قلعے میں تباہی پھیلانے والا ایک جن سمراٹ تھا اور اسے کام کے لیے تمہارے دشمن انسپکٹر قادری نے بھیجا تھا۔ اس نے زرتاش کی موت کا بدلہ لینے کے لیے یہ سب تباہی کرائی ہے اور اتمال میں ڈالی گئی شگول کی آتشی شکتی بھی اس نے مکت کر دی ہے۔ اس سمے بھی اتمال اسی سمراٹ کی قید میں ہے اور اس سے اتمال کو چھڑا لینا تمہارے بس میں نہیں۔ سامری نے پوچھا، خبیث بڑھیا، اس سمے سمراٹ کہاں ہے؟ بوڑھی شگنی نے جواب دیا، وہ تو کوہ طلسمات میں رہتا ہے اور اس سمے بھی وہیں ہے۔
اتمال کو اس نے چاندی کی زنجیروں سے باندھ رکھا ہے، یہ سن کر سامری نے کہا چل دفع ہو جا خبیث بڑھیا۔ پھر اس نے شراک سے کہا یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، نہ تم وہاں سے بھاگتے اور نہ ہی یہ سب تباہی ہوتی۔ تم سمراٹ پر طلسمی جنگلہ بھی گرا سکتے تھے، مگر اب تم ناکارہ ہوتے جا رہے ہو۔ تمہاری بزدلی کی وجہ سے میں کئی بار نقصان اٹھا چکا ہوں۔ اگر آئندہ کوئی غلطی کی تو تمہیں اگلی پچھلی تمام غلطیوں کی سزا دوں گا۔ شراک خاموشی سے کھڑا سامری کی جلی کٹی باتیں سن رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس سمے سامری سے بحث کرنا اسے غصہ دلانے کے مترادف تھا، اور سامری پہلے ہی غصے میں تھا۔ ہو سکتا ہے اس طرح وہ شراک کو کوئی زیادہ ہی سزا دے بیٹھتا۔ شراک نے اس کی توجہ بدلنے کے لیے کہا آقا، سمراٹ نے تو ہمارا طلسمی چراغ بھی توڑ دیا ہے، اب چڑیلے اور بدروہے خوراک کہاں سے حاصل کریں گی؟ وہ بھی ہمارے خلاف ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے اب طلسمی انسانی آنکھوں والے چراغ کو دوبارہ سے تشکیل دے، ہمیں سب سے بڑا نقصان یہی ہوا ہے۔ سامری نے کہا مجھے انسانی آنکھوں والے چراغ کے ٹوٹنے کی چنتا نہیں، اس کی مدت تو ویسے بھی پوری ہونے والی تھی اور میں اس کو دوبارہ سے تشکیل دینا چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے اتمال سے کہا تھا کہ کسی بھی طرح انسپکٹر قادری کو راستے سے ہٹا دے تاکہ وہ ہمارے راستے میں رکاوٹ نہ بنے، کیونکہ مجھے 101 نوجوانوں کی آنکھوں کی ضرورت تھی جو کہ اس چراغ کے بنانے میں کام آنی تھی۔ یہی اہم کام میں اتمال سے لینے والا تھا، اور انسپکٹر قادری کی موجودگی میں نوجوانوں کی آنکھیں نکالنے کا کام بڑا ہی مشکل تھا۔ شراک نے سامری کو تسلی دینے کے انداز میں کہا آقا یہ کام میں کروں گا، آپ اس کی چنتا مت کریں، میں ایک دن میں ہی 101 نوجوانوں کی آنکھیں نکال لاؤں گا۔ سامری نے جواب دیا یہ کام اتنا آسان نہیں، ان کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ ان کے خون کی بھی ضرورت ہے جو اس چراغ میں بھرا جائے گا، پھر اس پر جادو کیا جائے گا۔ شنکر اور راگھون ملیان کے ساتھی ڈھانچے، بدروہیں، جنات، چڑیلیں اور بھوت اسی پرانے مندر کے باہر جمع تھے۔ سب کے پاس کوئی نہ کوئی ہتھیار موجود تھا۔ وہ سب شنکر اور راگھون ملیان کے حکم پر وہاں جمع ہوئے تھے، اور ان کے علاوہ وہاں 10 ایسی بلائیں بھی کھڑی تھی جو گینڈے سے مشابہت رکھتی تھی، اور ان کے نتنوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ ان کی آنکھیں سرچ لائٹ کی طرح روشن تھی، یہ شنکر نے خاص منتر کے ذریعے بلائی تھی۔ ان بلاؤں کو دیکھ کر راگھون ملیان بھی سوچ رہا تھا کہ واقعی شنکر مہان جادوگر ہے اور ساحر اعظم بننے کا حقدار بھی ہے۔ ان سب کے اکٹھے ہو جانے کے بعد شنکر نے ان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا میرے جانثار ساتھیوں، آج تمہیں خاص کام کے لیے بلایا ہے۔ یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ میں ساحر اعظم سامری کو شکست دے کر ساحر اعظم بن جاؤں گا۔ کالی شکتیوں کا آشیرواد بھی میرے ساتھ ہے۔ سامری نے کالی شکتیوں کے ساتھ ساتھ آپ جیسے کارندوں پر بھی ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جیسے جانثاروں کو اپنے ساتھ رکھوں۔ مجھے تمہارے ساتھ رہ کر جو خوشی ہوگی وہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن ہمارے اکٹھے رہنے کے لیے ہمیں ایک بڑی اور پرسکون جگہ کی ضرورت ہے۔ میرے خیال میں سامری کا قلعہ ہمارے رہنے کے لیے موجود ترین جگہ ہے۔ میں اس کے قلعے پر قبضہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم سب مل کر وہاں رہ سکیں۔ ایک جن نے آگے بڑھ کر کہا آقا، اس کے لیے پہلے قلعے کے حفاظتی انتظامات کا پتہ کرے کہ سامری نے اس قلعے کی حفاظت کے لیے کیا کیا جال بچھا رکھا ہے۔ شنکر نے جواب دیا میں اس بارے میں بھی غافل نہیں ہوں، میرے ساتھی ڈھانچے وہاں کی ایک ایک پل کی خبر مجھے دے رہے ہیں۔ وہاں بدروہیں چڑیلے بھوک سے بےتاب ہیں، کیونکہ انسانی آنکھوں والا چراغ ٹوٹ چکا ہے، اور سامری نے اب تک ان کے لیے انسانی خون کا پربند نہیں کیا۔ ہم نے انہیں انسانی خون دینے کا وچن دے کر اپنے ساتھ ملا لیا ہے، ان کی اکثریت ہمارے ساتھ ہے، اور باقیوں کو ہمارے ساتھی ڈھانچے اپنے ساتھ ملانے میں مصروف ہیں۔ وہاں کے کچھ جنات جشن مغرات منانے کے لیے کوہ طلسمات جا چکے ہیں، کیونکہ کوہ طلسمات کے شہنشاہ سمراٹ کے ہاں ایک طویل عرصے کے بعد ایک بالغ نے جنم لیا ہے جس کا نام مغرات رکھا گیا ہے، اور اس کے جنم کی خوشی میں 7 روز کا جشن منایا جا رہا ہے، جہاں دنیا بھر سے جنات جا رہے ہیں۔ سامری کے باقی پہرے دار جنات اتنی شکتی نہیں رکھتے کہ وہ ہماری شکتی شالی سینا کا مقابلہ کر سکیں۔ آج کی رات اماوس کی رات ہے، اور ہر اماوس کی رات کو سامری کے قلعے پر لگایا گیا رکشس دائرہ کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ ہم رات 12 بجتے ہی اس کے قلعے پر حملہ کر دیں گے۔ مجھے وشواس ہے کہ ہم یہ یدھ جیت جائیں گے۔ ابھی 12 بجتے ہی اس کے قلعے پر حملہ کر دیں گے۔ ابھی 12 بجنے میں چند منٹ باقی ہیں، اپنے اپنے گروہ کا نام لے کر چلنے کی تیاری کرو۔ ہم 12 بجتے ہی وہاں پہنچ جائیں گے۔ آج کی رات پھر انسپکٹر قادری آنکھیں بند کیے اپنے اسی عمل میں مصروف تھا۔ پہلے کی طرح اس کے جیل کے کمرے کا دروازہ بند تھا اور دور دور تک سناٹے کا راج تھا۔ کچھ ہی دیر بعد انسپکٹر قادری کی آنکھوں سے پردے ہٹنے لگے۔ اب اس کے سامنے سمراٹ کھڑا تھا اور اس کے کندھے پر اتمال لٹکا ہوا تھا۔
इंस्पेक्टर कादरी की आंखें बंद होने के बावजूद भी सम्राट पर जमी हुई थी। फिर उसने सम्राट से कहा, शाहे तिलिस्मात सम्राट, मैं जानता हूँ कि तुम अपने बेटे की पैदाइश का जश्न मना रहे थे, मगर मैं अतमाल से अपनी ज़रताश का बदला लेने के लिए बेचैन हूँ। इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। तुम अतमाल को चांदी की जंजीर के साथ शमशान घाट में ही बांधो और खुद मेरी जगह आ जाओ और मुझे अपनी जगह पहुंचा दो, ताकि मैं उसे जहन्नम रसीद कर सकूं और मेरी ज़रताश की रूह के साथ साथ मुझे भी सुकून मिल सके। मैं तुम्हें बेवक्त तकलीफ देने की मुआफी चाहता हूँ। ये सुनकर सम्राट ने कहा, आका, मैं तो आपके हुक्म का गुलाम हूँ। आप जब चाहे मुझे हुक्म दे सकते हैं। आपने तो कभी जिंदगी में मुझे कोई काम ही नहीं कहा। आपके लिए तो मैं अपने बेटे का जश्न तो क्या, कब्र से भी उठकर आ सकता हूँ। आपने मुझे हमेशा अपना दोस्त समझा है और मेरे साथ दोस्तों जैसा सलूक ही किया है। इंस्पेक्टर कादरी ने कहा, सम्राट, तुम मुसलमान हो और इस रिश्ते से मेरे भाई भी हो, और एक भाई ही वक्त पर दूसरे भाई के काम आता है, और मैंने तुम्हें उस वक्त भी अपना भाई समझकर आवाज दी है, क्योंकि एक भाई का दुख दूसरा भाई ही समझ सकता है। सम्राट ने कहा, आका, मुझे ज़रताश के मारे जाने का बहुत ही दुख है और मैंने भी अतमाल को बहुत मारा है, लेकिन आपके हुक्म के मुताबिक मैंने उसे जिंदा रखा है। आप उसके साथ जो चाहे सलूक कर सकते हैं। मैं आपकी जगह सारी उम्र भी कैद काट सकता हूँ। मैं आ रहा हूँ। ये कहकर उसने अतमाल को एक चांदी की जंजीर के साथ बांधकर शमशान घाट में फेंक दिया और दूसरे ही लम्हे वो इंस्पेक्टर कादरी के सामने उसी के रूप में खड़ा था। फिर उसने इंस्पेक्टर कादरी का हाथ पकड़ा। इंस्पेक्टर कादरी पलक झपकते ही शमशान घाट में बैठा था। इंस्पेक्टर कादरी ने आंखें खोल दी। अतमाल उसके सामने बंधा पड़ा था। इंस्पेक्टर कादरी ने नफरत से आसमाल की तरफ देखा और पूछा, अब बताओ, तुम गुल्लू दादा हो या अतमाल? अतमाल ने सहमे सहमे से अंदाज में उसकी तरफ देखा और जवाब दिया, मैं अतमाल ही हूँ। मुझे सामरी ने एक खास शक्ति दी थी, जिसकी वजह से मैं अपने आप को गुल्लू दादा कहलाने लगा था। इंस्पेक्टर कादरी ने गुस्से से कहा, नहीं नहीं, तुम गुल्लू दादा हो। तुम्हारे पास तो तुम्हारा शनाख्त नामा भी है, जिसे मेरे सिवा हर कोई पढ़ सकता है। ये कहकर इंस्पेक्टर कादरी ने उस पर लातों की बारिश कर दी और ठोकरें मार मार कर उसे अधमुआ कर दिया। अतमाल चीख रहा था और उसे अपने किए की मुआफी मांग रहा था, मगर इंस्पेक्टर कादरी पर तो जैसे जुनून सवार था। उसने अतमाल की एक न सुनी और उसे खूब जी भर के मारा। रूपा भी चमगादड़ के रूप में इंस्पेक्टर कादरी के ऊपर मंडला रही थी और चीख चीख कर उसे अतमाल को मारने से रोक रही थी। अतमाल मार खाकर बेहोश हो चुका था और उसके जिस्म से जगह जगह से खून निकल रहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर रूपा ने एक भयानक आवाज निकाली और फिर देखते ही देखते वो एक बहुत बड़ी खौफनाक चमगादड़ का रूप धार गई। अपनी जिसामत बढ़ते ही वो इंस्पेक्टर कादरी पर झिपट पड़ी। इंस्पेक्टर कादरी उस अचानक हमले के लिए तैयार न था, इसलिए अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका और लड़खड़ाकर गिर पड़ा। रूपा उसके जिस्म से लिपट गई और उसे घसीटती हुई अतमाल से काफी दूर ले गई। अब इंस्पेक्टर कादरी संभल चुका था। उसने रूपा चमगादड़ को नीचे गिराकर उसके परों पर अपने घुटने रख लिए और गोसे मार मार कर रूपा का हुलिया बिगाड़ दिया। बार बार गोसे खाने के बावजूद भी रूपा चीख रही थी और अतमाल को वहां से भाग जाने के लिए कह रही थी, मगर अतमाल तो बेहोश पड़ा था। वो होश में होता तो उसकी बात सुनता। उसे होश में न पाकर रूपा ने पूरी कुव्वत से इंस्पेक्टर कादरी को परे दिखेला और खुद फिजा में परवाज कर गई। फिजा में बुलंद होते ही उसने अतमाल पर झपटकर उसे उठाया और इंस्पेक्टर कादरी के उठने से पहले ही आकाश की वसतों में गुम हो गई। इंस्पेक्टर कादरी ने उठकर देखा, अतमाल और रूपा का दूर दूर तक पता न था। वो खात मलता रह गया, मगर अब क्या हो सकता था। उसने दोबारा आंखें बंद की और वही अमल पढ़कर जेल के कमरे में देखा। सम्राट उसके बिस्तर पर लेटा हुआ था। इंस्पेक्टर कादरी की नजरें जैसे ही सम्राट पर पड़ी वो उठकर बैठ गया। उसे उठता देखकर इंस्पेक्टर कादरी ने कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सम्राट। आओ, अब मुझे मेरी जगह पहुंचा दो। मेरा दुश्मन अतमाल तो एक बार फिर फरार हो गया है। मेरा ख्याल है कि उसे उसकी माता रूपा उठाकर ले गई है। सम्राट ने बिस्तर से खड़े होते हुए कहा, आका, आपने अतमाल को मारते वक्त ध्यान नहीं दिया। आपकी ठोकरों से उसके जिस्म पर बंधी चांदी की जंजीर टूट गई थी, वरना रूपा कभी भी उसे उठा न सकती। सम्राट की ये बात सुनकर उसे ख्याल आया कि वाकई अतमाल पर तशद्दुद करते वक्त उसने इस बात का ख्याल ही नहीं किया कि चांदी की जंजीर टूट चुकी है। अभी वो ये सोच ही रहा था कि सम्राट उसके पास आ खड़ा हुआ और उसने आते ही इंस्पेक्टर कादरी को वापस उसके जेल के कमरे में पहुंचाया और इंस्पेक्टर कादरी ने आंखें खोलकर इधर उधर देखा और फिर आराम से अपने बिस्तर पर लेट गया, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसे अतमाल के जिंदा बच निकलने का बहुत दुख था। अमावस की रात थी। हर तरफ खामोशी का राज था। रात के 12 बज चुके थे। ऐसे में शंकर और रागा बिन मलियान अपनी सेना के साथ सामरी के किले में आ वारद हुए।
सामरी समय अपने समाधि वाले तहखाने में मौजूद था। किले में जिन्नात पहरा दे रहे थे। हर तरफ किले की चीजें टूटी फूटी पड़ी थी। शंकर और रागा बिन मलयान के साथी किले में उतरते ही वहां के मुहाफिज जिन्नों पर टूट पड़े। चुड़ैलें चुड़ैलों से लड़ रही थी, जिन जिन्नों से, भूत भूतों से और ढांचे डांचों से लड़ रहे थे। बदरूहें भी अपने अपने साथियों की मदद कर रही थी। जो चुड़ैलें, भूत और ढांचे सामरी से गद्दारी कर रहे थे, वो अपने अपने मस्कन में छुपे बैठे थे। रागा बिन मलयान और शंकर एक तख्त पर सवार थे, जिसे 4 जिन उठाए हुए फिजा में परवाज कर रहे थे, ताकि जीत के बाद सामरी के किले में उतर सके। उन्हें पूरा पूरा विश्वास था कि वो इस युद्ध में जरूर कामयाब होंगे। नीचे बुद्धि की कुव्वतें बुद्धि की कुव्वतों से नबर्द आसमां थी और वो दोनों ऊपर से उस युद्ध का नजारा कर रहे थे। शंकर और रागा बिन मलयान के साथी तादाद में बहुत ज्यादा थे और उनके साथ 10 बलाएं भी थी। कुछ ही देर में सामरी के काफी साथी जहन्नम रसीद हो चुके थे। जो बाकी बच गए थे, उन्होंने हथियार फेंक कर शिकस्त कबूल कर ली। उनके शिकस्त कबूल करते ही रागा बिन मलयान और शंकर का तख्त बड़े इज्जत व एहतराम के साथ नीचे उतारा गया। शंकर और रागा बिन मलयान बड़े फातिहाना अंदाज से तख्त से नीचे उतरे। हारे हुए जिन्नात और दूसरे कारिंदे सर झुकाए उनके सामने खड़े थे। उन्हें देखकर शंकर ने कहा, आज से इस किले के मालिक रागा और मैं हूँ। मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, मगर तुम्हें ये वचन देना होगा कि तुम हमेशा हमारा साथ दोगे। उन तमाम कारिंदों ने वचन दिया कि हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। गद्दार, ढांचे और बदरूहें, चुड़ैले वगैरह भी इस खलफ में शामिल थे। शंकर ने कहा, मैं जानता हूँ आप सब कई दिनों से भूख से बेताब है। मैं अभी तुम्हारी खुराक का प्रबंध करता हूँ। ये कहकर उसने हाथ का इशारा किया और किले की तमाम टूटी हुई चीजें फिर से जुड़ने लगी। चंद ही सातों के बाद हर चीज अपनी पहली वाली हालत पर मौजूद थी। इंसानी आंखों वाला चिराग रोशन हो चुका था। बदरूहें और चुड़ैलें खुशी के मारे चीख रही थी और इंसानी खून वाले चिराग की आंखों में आंखें डालकर भोजन कर रही थी। शंकर और रागा बिन मलयान अपनी इस कामयाबी पर बड़े खुश थे। वो बड़े फख्र के साथ सामरी के तख्त पर बैठे थे। शंकर ने अपनी 10 बलाओं को किले की हिफाजत के लिए किले के चारों तरफ पहरे पर लगाया। ताकतवर जिन्नों को किले की फसील पर खड़ा किया गया। बदरूहों को फिजा में रक्षा के लिए कहा गया था। किले के दरवाजे पर भी भूत हाथों पे तलवारें लिए मौजूद थे। सामरी और शलराग उस समय समाधि वाले तहखाने में मौजूद थे और रागा बिन मलयान की लाश की वापसी की तरकीबें सोच रहे थे कि अचानक सामरी के सामने एक लहू लुहान जिन नमूदार हुआ। उसे देखकर यूं लगता था जैसे वो खून से स्नान करके आया हो। उसने आते ही झुककर कहा, आका, गजब हो गया। आपके किले पर शंकर और रागा बिन मलयान ने कब्जा कर लिया है। ये खबर सामरी और शलराग पर बिजली बनकर गिरी। उसने कड़क कर पूछा, किले के रक्षस कहाँ थे? क्या तुम सब मर गए थे जो 2 आदमी तुम्हारे काबू ना आ सके? उसी जिन ने सर झुकाकर कहा, आका, वो 2 नहीं, वो तो अपने साथ जिन्नों, बदरूहों, चुड़ैलों और भूतों की पूरी सेना लेकर आए हैं। आपके मददगार ढांचों और चुड़ैलों ने गद्दारी की है और उन्होंने लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, बल्कि वो अपने मस्कनों से बाहर नहीं निकले। आपके कुछ वफादार साथी मारे गए और बाकियों ने जान बचाने के लिए हथियार डाल दिए हैं। शंकर और रागा बिन मलयान ने हथियार डालने वालों को क्षमा करके अपनी वफादारी का वचन दे लिया है। मैं अपनी चंद सांसें बचाकर आपको खबर देने आया हूँ। शंकर और रागा बिन मलयान ने इंसानी आंखों वाला चिराग भी ठीक कर दिया है और वो आपके तख्त पर बैठकर अपनी फतह का जश्न मना रहे हैं। ये कहकर वो जिन गिर पड़ा और उसके जिस्म में आग लग गई। चंद ही लम्हों के बाद वहां उसकी राख ही बाकी रह गई थी। ये सुनकर सामरी सकते में आया। वो तो सोच भी नहीं सकता था कि कोई उसके किले पर कब्जा भी कर सकता है। वो तो गुमसुम बैठा था। शलराग ने उसे झंझोर कर कहा, आका सामरी, ये समय सोच विचार का नहीं। कुछ कर सकते हो तो करो, वरना किला तो हाथ से चला ही गया। रही सही इज्जत भी खत्म हो जाएगी। दुनियाई तिलिस्म में आपका सिक्का खत्म हो जाएगा और हो सकता है आपसे साहिर आजम का खिताब भी वापस लेकर शंकर को दे दिया जाए। ये सुनते ही जैसे सामरी को होश आया, उसने चीख कर कहा, नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। सामरी नाकाबिले शिकस्त है। मैं साहिर आजम था और रहती दुनिया तक साहिर आजिम रहूंगा। मुझसे कोई भी मेरा एजाज छीन नहीं सकता। मैं शंकर और रागा बिन मलयान को बता दूंगा कि सामरी कितनी शक्तिमान है। फिर उसने हाथ का इशारा किया और काली दीवार रोशन हो गई। चंद ही सातों बाद किले की एक एक चीज दीवार पर नजर आ रही थी। सब कुछ ठीक हो चुका था। शंकर और रागा उसके तख्त पर बैठे थे। सामरी ने फिर हाथ का इशारा किया और दीवार का मंजर बदल गया। अब वहां काली शक्तियां नजर आ रही थी। सामरी ने पूछा, काली शक्तियों के गिरोह, ये सब क्या हो रहा है? शंकर और रागा ने मेरे किले पे कब्जे की जुर्रत कैसे की? काली शक्तियों के गिरोह ने मुस्कुराते हुए कहा, सामरी, ये सब तेरे घमंड का अंत है। शंकर में शक्ति है, तू उसने तेरे किले पर कब्जा किया। शंकर तो बचपन से ही काली शक्तियों के जेरे असर रहा है।
ہم نے تیرا گھمنڈ توڑنے کے لیے اس کی پرورش جدید علوم پر کی ہے۔ تم نے ہم سے وچن لیتے ہی آنکھیں پھیر لی تھی اور مزید جادوئی طاقتیں حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تم آج بھی پرانا جادو استعمال کرتے ہو، جبکہ شنکر پرانے کے ساتھ ساتھ نئے جادوئی علوم پر بھی دسترس رکھتا ہے، اس لیے وہ تجھ سے زیادہ شکتی رکھتا ہے۔ سامری نے کہا، یہ مت بھولو، کوئی نیا 9 دن اور پرانا 100 دن چلتا ہے۔ میں شنکر کو شکست دے کر تمہیں کتے کی موت ماروں گا۔ راگا کا جسم حاصل ہوتے ہی تم میرے تلوے چاٹنے پر مجبور ہو جاؤ گے، پھر دیکھنا میں تم سے کتنا بھیانک انتقام لوں گا۔ کالی شکتیوں کے گروہ نے اس کی بات انسنی کرتے ہوئے جواب دیا، سامری اب تیر کمان سے نکل چکا ہے، اب نہ تو تم اپنا قلعہ واپس لے سکتے ہو اور نہ ہی راگا بن ملیان کا بلیدانی جسم حاصل کر سکتے ہو۔ شنکر اس چٹان کا نام ہے جسے ہلانا تمہاری بس کی بات نہیں، اس کو شکست دینے کے سپنے دیکھنے بند کر دو۔ یہ کہہ کر کالی شکتیاں غائب ہو گئی اور سامری کا پاڑا مزید چڑھ گیا۔ اس نے شلاق کی طرف دیکھا اور اس سے کہا، شلاق تم 3000 زندہ لاشیں لے کر جاؤ اور ان دونوں کو شکست دے دو۔ مجھے ہر حال میں راگا بن ملیان کا جسم اور اپنے قلعے کا قبضہ چاہیے۔ شلاق کا دل تو نہ چاہتا تھا کہ وہ شنکر اور اس کے سینا سے جنگ کرے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ شنکر اور راگا بن ملیان سے جیتنا اس کے بس کی بات نہیں، مگر پھر بھی اس نے کہا، ٹھیک ہے آقا، میں وہاں سے جانے کے لیے تیار ہوں۔ سامنے نے اس کی بات سن کر ہاتھ کا اشارہ کیا اور روشن دیوار پر کسی قبرستان کا منظر نظر آنے لگا۔ قبرستان کو دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ یہ کرسچنوں کا قبرستان ہے، کیونکہ ہر قبر کے سرہانے سلیب کا نشان نظر آتا تھا۔ پھر اس نے چیخ کر کہا، سمرائزرز اپنی سینا کو لے آؤ۔ سامری کے اتنا کہنے ہی قبرستان میں آندھی آنا شروع ہو گئی اور ہر طرف گرد و غبار اڑنے لگا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایک قبر پھٹی اور اس میں سے ایک 3 گز کا مردہ ہاتھ میں تلوار لیے نکلا اور اس نے ادب سے جھک کر کہا، سمرائزرز حاضر ہے آقا، کیا حکم ہے؟ سامری نے کہا، سمرائزرز، ایک دشمن نے ہمارے قلعے پہ قبضہ کر لیا ہے، ان کو تہس نہس کر دو، اپنی سینا کو لے جاؤ اور میرا کوئی دشمن زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ اس کام میں شلراگ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ یہ سنتے ہی سمرائزرز نے ایک چیخ ماری، اس کے چیخ مارتے ہی قبریں شک ہونے لگی اور ان قبروں میں سے مردے تلواروں سمیت باہر نکل آئے۔ ہر مردے کے ہاتھ میں ایک کالی چمکدار تلوار تھی، ہر تلوار کے دستے پر سامری کی تصویر کندہ تھی۔ کچھ ہی دیر میں پورے 3000 لاشیں ہاتھوں میں تلواریں لیے کھڑے تھے۔ پھر سمرائزرز نے جھک کر سامری سے کہا، غلام حاضر ہے ساحر اعظم، ہمیں قلعے میں پہنچانے کا پربند کریں۔ سامری نے شلراگ کی طرف دیکھا اور کہا، جاؤ شلراگ، تم وہاں پہنچو، میں انہیں وہاں بھیجتا ہوں، مگر ایک بات کا خیال رکھنا، شنکر اس یدھ میں بے شک مارا جائے مگر راگا بن ملیان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مجھے اس کی لاش صحیح سلامت چاہیے۔ شلراگ نے کہا، ٹھیک ہے میرے آقا، اب جیسا چاہتے ہیں میں ویسا ہی کروں گا۔ یہ کہہ کر شلراگ نے ایک چیخ ماری اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ شنکر اور راگا بن ملیان سامری کے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ 2 برہنہ حسینائیں ان کے پاس بیٹھی ان کے پاؤں دبا رہی تھی اور 2 برہنہ لڑکیاں انہیں شراب کے جام بنا بنا کر دے رہی تھی۔ سامری جن رقاصاؤں کو روزانہ پتھر کے بتوں میں تبدیل کر دیتا تھا، انہیں شنکر نے پھر سے انسان بنا دیا اور وہ رقص سے ان کا دل بہلا رہی تھی۔ ایسے میں 3-4 بدروہیں روپا اور اتمال کو لے کر شنکر اور راگا بن ملیان کے سامنے آئی اور جھک کر ادب سے کھڑی ہو گئی۔ شنکر نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور رقص تھم گیا۔ ان بدروہوں نے اتمال اور روپا کو آگے کرتے ہوئے کہا، آقا، یہ بدروح اس بدروح کے والد کو لے کر قلعے پر منڈرا رہی تھی اور آپ سے ملنا چاہتی تھی، اس لیے ہم اسے پکڑ کر لے آئے ہیں۔ شنکر اور راگا بن ملیان نے اتمال اور روپا کی طرف دیکھا اور راگا بن ملیان نے کہا، یار شنکر، یہ تو اتمال ہے۔ ہاں راگا، یہ اتمال ہی ہے اور یہ تمہارے پاپ کی پیداوار ہے، یہ تمہارا ہی بالک ہے۔ اس سمے تم ارجن کے جسم میں تھے مگر اب اپنے اصلی جسم میں ہو، لیکن پھر بھی یہ تمہارا ہی بالک ہے۔ راگا بن ملیان نے کہا، میں یہ جانتا ہوں کہ اتمال میرا بالک ہے، مگر یہ میرے دشمن سامری کا دستے راست ہے اور اس کے ساتھ مل کر مجھے اور شنکر کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ روپا نے کہا، یہ اس سمے کی بات ہے جب اس میں سامری کی بچتی ہوئی آتشی شگول کی شکتی موجود تھی۔ یہ اس سمے سامری کے کام کرنے پر مجبور تھا، مگر اب اس کی وہ شکتی ختم ہو چکی ہے۔ انسپکٹر قادری اس کی جان کا دشمن بن چکا ہے، کیونکہ اس کے ہاتھوں سے اس کی پتنی زرتاش ماری گئی ہے۔ میں اس کو بڑی مشکل سے بچا کر لائی ہوں۔ یہ تمہارا ہی بالک ہے اور اسے تمہارے آسرے کی ضرورت ہے۔ اگر اس کو انسپکٹر قادری نے مار دیا تو تمہاری نسل ختم ہو جائے گی، تم بے اولاد ہو جاؤ گے راگا، تم بے اولاد ہو جاؤ گے۔ راگا بن ملیان نے غصے سے کہا، میرے ہوتے ہوئے اتمال کو کوئی نہیں مار سکتا، مگر اسے میرا اور شنکر کا وفادار رہنا ہوگا۔ روپا نے کہا، بالک اپنے پتا کا وفادار نہیں ہوگا تو اور کس کا ہوگا؟
یہ سن کر شنکر پہلی بار روپا سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، آج سے اتمال بھی ہمارے ساتھ رہے گا اور تم بھی یہیں رہو گی۔ تمہاری جیسی اور بھی بہت سی بدروہیں یہاں موجود ہیں۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک ایک ڈھانچہ ہاتھ میں تلوار لیے نمودار ہوا اور اس نے چیخ کر کہا، ہوشیار، خبردار، سامری کے 10 راز چلاک اور سمرائزز زندہ لاشوں کی سینا کے ساتھ قلعے پر قبضے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ ڈھانچہ غائب ہو گیا۔ یہ سنتے ہی شنکر کھڑا ہوا اور کہنے لگا، چنتا کی کوئی بات نہیں، سب اپنی اپنی جگہ پر کھڑے رہیں، میں زندہ لاشوں کا پربند کر لوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹی سی شیشی نکالی۔ اس شیشی میں چھوٹے چھوٹے پروں والے سیاہ کیڑے رینگ رہے تھے جن کے چہرے کتو سے مشابہ تھے اور در لمبا کیروں جیسا تھا۔ ان کے 4 پر تھے۔ شنکر ان کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور کہنے لگا، یہ میرے استاد کا دیا ہوا تحفہ ہے جو آج میرے کام آئے گا۔ پھر اس نے شیشے کا ڈھکن کھول کر کیڑے ہوا میں بکھیرے۔ کیڑے شیشی میں سے نکل کر ہوا میں اڑنے لگے۔ وہ کیڑے ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ پھر آہستہ آہستہ ان کا جسم بڑھنا شروع ہو گیا۔ اب وہ کتوں کے جتنے بڑے ہو چکے تھے اور سارے قلعے میں گھوم رہے تھے۔ کچھ فضا میں اڑ رہے تھے، کچھ قلعے کے فرش پر بیٹھے تھے، مگر وہ کسی بھی جن یا بھوت وغیرہ کو کچھ نہیں کہہ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر راگھا بن ملیان نے سوچا، اس شنکر میں تو بڑی شکتی ہے، یہ ضرور سامری کو اور شلراگ کو ختم کر دے گا۔ سامری نے شلراگ کو بیچ کر ان زندہ لاشوں کی طرف دیکھا جو قلعے میں جانے کے لیے بےتاب کھڑی تھی۔ پھر سامری نے سمرائزے سے کہا، میں نے شلراگ کو وہاں بیچ دیا ہے، وہ اس یدھ میں تمہارے ساتھ رہے گا۔ اب میں تم سب کو وہاں بیچ رہا ہوں، جاتے ہی ان کے سنبھلنے سے پہلے ان کے سر قلم کر دو، مگر راگھا بن ملیان کو زندہ رہنے دینا۔ میں اسے لاش میں خود تبدیل کروں گا کیونکہ مجھے اس کے سالم جسم کی ضرورت ہے۔ غدار بدروحوں اور چڑیلوں کو عبرت ناک سزا دینا، تمہاری کامیابی کے ساتھ ہی میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ سمرائزس نے کہا، ٹھیک ہے میرے آقا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ سامری نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور اگلے ہی لمحے تمام تر لاشیں سمرائزس سمیت قلعے میں کھڑی تھی۔ ان کے پہنچتے ہی سامری کے تہانے کی دیوار پر پھر منزل بدل گیا اور اب اس میں سامری کا قلعہ نظر آ رہا تھا جہاں تمام زندہ لاشیں کھڑی تھی، مگر شلراگ کا کہیں دور دور تک بھی پتہ نہ تھا۔ اس سے پہلے کہ زندہ لاشیں شنکر اور راگھا بن ملیان کے ساتھیوں پر حملہ کرتی، وہ پروں والے کتے نما کیڑے ان زندہ لاشوں پر ٹوٹ پڑے۔ زندہ لاشوں نے بھی ان پر تلواریں چلانا شروع کر دی، مگر ایک ایک زندہ لاش پر کئی کیڑے حملہ آور تھے۔ زندہ لاشوں نے تلواریں پھینک کر ان سے لڑنا شروع کیا۔ شنکر، راگھا بن ملیان اور ان کے کارندے بڑی دلچسپی کے ساتھ زندہ لاشوں اور کتے نما کیڑوں کی جنگ دیکھ رہے تھے اور اپنی آقا کی شکتی کی داد دے رہے تھے۔ ساحر اعظم سامری بھی ان کا یدھ دیکھ رہا تھا اور زندہ لاشوں کی درگت بنتے دیکھ کر بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ اسے رہ کر شلراگ پر غصہ آ رہا تھا جو ابھی تک وہاں پہنچا نہ تھا۔ پھر سامری کے دیکھتے ہی دیکھتے ان کیڑے نما کتوں نے لاشوں کو چیڑ پھاڑ کے رکھ دیا۔ سامری نے غصے سے ان کیڑے نما کتوں کی طرف دیکھا اور ہاتھ کا اشارہ کیا، مگر کتوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ سامری نے پھر کوئی منتر پڑھا اور ہاتھ کا اشارہ کیا، مگر ان پر پھر بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر سامری غصے سے بے قابو ہوا، اس کے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج گئی اور اس کے سیاہ چہرے پر پریشانی کی لکیریں گہری ہو گئی۔ اس نے سوچا، اس کا مطلب ہے کہ قلعے پر میرا لگایا گیا حصار بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ اتنی دیر میں کیڑے نما کتے لاشوں کو چٹ کر چکے تھے۔ شنکر نے اٹھ کر کوئی منتر پڑھا اور وہی خالی شیشی فرش پر رکھ دی جس میں سے کچھ دیر پہلے وہ کیڑے نما کتے نکلے تھے۔ وہ کیڑے نما کتے دیکھتے ہی دیکھتے چھوٹے ہونا شروع ہوئے اور پھر اڑ کر اسی شیشے میں سما گئے۔ شنکر نے شیشی بند کر کے جیب میں رکھی۔ یہ دیکھ کر سامری اور بھی پریشان ہو گیا کیونکہ ایک تو اس کا وار خالی گیا، دوسری اس کی ایک شکتی کم ہو گئی تھی جس کا اسے بہت دکھ تھا۔ اس نے کئی سال منتر پڑھ کے زندہ لاشوں کو قابو کیا تھا جو کہ آج ماری گئی تھی، اور سامری کو ان کے مرنے کا بہت دکھ ہوا تھا۔ وہ غصے میں اپنے تہانے میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ انسپیکٹر قادری اپنے جیل والے کمرے میں لیٹا ہوا سوچ رہا تھا کہ زرتاش تو مر گئی، مگر اس کے قاتل اتمال سے میں بدلہ نہ لے سکا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں غرق تھا کہ اسے کمرے میں کسی کی آمد کا احساس ہوا۔ اس نے گھبرا کر یکدم آنکھیں کھولی۔ اس کے سامنے سمراٹ کھڑا مسکرا رہا تھا، مگر اب اس کا قد اور شکل انسپیکٹر قادری سے مشابہ تھی۔ اسے دیکھ کر انسپیکٹر قادری نے سکون کی سانس لی اور اس سے مخاطب ہوا، آؤ سمراٹ آؤ، بیٹے کی خوشی مبارک ہو۔ اس دن تو میں پریشانی میں تمہیں مبارکباد دینا بھی بھول گیا تھا۔ سمراٹ نے کہا، آقا اس دن تو میں بھی جلدی میں تھا، مگر آج میں آپ کو یہاں سے نکالنے آیا ہوں۔ میں اپنے گھر بھی یہ کہہ کر آیا ہوں کہ مجھے واپس آنے میں کافی عرصہ بھی لگ سکتا ہے۔ میں آپ کو آپ کے دشمنوں تک پہنچا دیتا ہوں۔
میں اس وقت تک آپ کی جگہ رہوں گا جب تک آپ اپنے دشمنوں کو ختم نہیں کر دیتے۔ انسپکٹر قادری نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں دشمنوں کے ساتھ مقابلے میں مارا جاؤں، پھر تو تم اپنے گھر چلے جاؤ گے، مگر لوگ یہی سوچیں گے کہ انسپکٹر قادری جیل سے فرار ہو گیا، قانون کا رکھوالا قانون توڑ کر بھاگ گیا۔ سمراٹ نے کہا، آقا بے گناہ ہے۔ انسپکٹر قادری بولا، اس کا فیصلہ میں نے اللہ تعالیٰ کی پاک اور واحد ذات پر چھوڑ دیا ہے۔ اگر میں بے گناہ ہوں تو مجھے اللہ پر پورا بھروسہ ہے کہ میں بری ہو جاؤں گا، اس لیے میں نے اپنی گرفتاری کی اطلاع اپنے گھر بھی نہیں دی کہ وہ بھی پریشان ہوں گے۔ اپنے کیس کے لیے میں نے سرکاری وکیل کی مدد لی ہے۔ سمراٹ نے جذباتی لہجے میں کہا، آقا اگر آپ دشمنوں سے مارے گئے تو میں آپ کی جگہ ہر سزا بھگت لوں گا، چاہے مجھے پھانسی ہی کیوں نہ ہو جائے، مگر کسی کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ آپ جیل سے چلے گئے ہیں۔ انسپکٹر قادری نے کہا، نہیں سمراٹ، یہ نہیں ہو سکتا کہ میری جگہ تم بے گناہ پھانسی پر چڑھ جاؤ۔ سمراٹ نے مسکرا کر کہا، آقا یہ کوئی ضروری ہے کہ آپ کو پھانسی کی سزا ہی ہو؟ اس کیس میں آپ کو انسانوں کے قانون کے مطابق عمر قید بھی ہو سکتی ہے، آپ بری بھی ہو سکتے ہیں۔ انسپکٹر قادری نے کہا، جس طرح سے ہندو سب انسپکٹر نے کیس بنایا ہے اور میرے خلاف پیش گواہ کیے ہیں، ان کی روح سے مجھے پھانسی کی سزا ہی ہو سکتی ہے، مگر اللہ کی ذات پاک سے میں نا امید نہیں ہوں۔ سمراٹ نے کہا، آقا میں نے پہلے بھی آپ کو یہاں سے نکالنے کی پیشکش کی تھی، مگر آپ نے انکار کر دیا تھا۔ میرا تو یہی مشورہ ہے کہ آپ یہاں سے نکل جائیں اور اپنے دشمنوں سے بدلہ لیں۔ آپ انہیں مار کر اپنا بدلہ ہی نہیں لیں گے بلکہ انسانوں پر بھی احسان کریں گے، کیونکہ آپ نہیں جانتے آپ کی غیر موجودگی میں وہ انسانوں پر کیا کیا ظلم ڈھائیں گے۔ ان سے نہ لڑنا بھی انسانیت پر ظلم ہے۔ آپ انسانوں پر احسان کریں اور انسانیت کے دشمنوں کو ختم کر دیں۔ اللہ آپ کی مدد کرے گا اور آپ کو دشمنوں پر فتح دے گا۔ انسپکٹر قادری نے کہا، انسانوں کے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے اور میں ان جیسے دشمنوں سے تنہا لڑ سکتا ہوں، مگر تمہیں اپنی جگہ پھانسی پر چڑھتے نہیں دیکھ سکتا۔ سمراٹ نے اسے سمجھانے کے سے انداز میں کہا، آقا میں آپ پر کوئی احسان نہیں کرنا چاہتا، میں تو مسلمان انسانوں کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دینا چاہتا ہوں، کیونکہ میں بھی مسلمان ہوں۔ اگر میں جن ہوں تو کیا ہوا، میں مسلمان ہونے کے ناطے مسلمانوں کا بھائی ہوں۔ انسپکٹر قادری نے اس کے جذبات سمجھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے سمراٹ، اگر تم یہی چاہتے ہو تو میں ان ظالموں سے لڑنے کے لیے تیار ہوں، مگر یہ بھی سوچو کہ تم مجھے کس جگہ پہنچاؤ گے، کیونکہ اس شہر میں تو ہر آدمی مجھے جانتا ہے۔ لوگ پوچھیں گے کہ میں جیل سے باہر کیسے آیا۔ سمراٹ کہنے لگا، آقا میرا استاد راجیل بن تماشی ایک جن ہے جس کی عمر 2000 سال ہے، وہ کوہ ہمالیہ پر رہتا ہے۔ میں نے اس سے بھی آپ کے بارے میں بات کی تھی، میں آپ کو ان کے پاس پہنچا دیتا ہوں، وہ ضرور آپ کی مدد کریں گے۔ انسپکٹر قادری نے سمراٹ سے کہا، ٹھیک ہے، میرے خیال میں یہ مناسب رہے گا تو مجھے ان کے پاس پہنچا دو، میں ان سے مل کر کوئی قدم اٹھاؤں گا۔ یہ کہہ کر انسپکٹر قادری کھڑا ہوا اور سمراٹ سے گلے مل کر کہنے لگا، میری کامیابی کی دعا کرنا، انشاءاللہ میں ضرور کامیاب لوٹوں گا اور تمہیں اس قید سے رہائی دلاؤں گا۔ سمراٹ نے بیگی آنکھوں سے اسے خدا حافظ کہا اور دوسرے ہی لمحے انسپکٹر قادری کو ہمالیہ پر راجیل بن تماشی کی غار کے سامنے پہنچا دیا۔ راجیل بن تماشی جن اس وقت نفل پڑھ رہا تھا اور غار کے باہر پانی کے چشمے کے قریب ہی بیٹھا تھا۔ انسپکٹر قادری اس کے پاس بیٹھ گیا۔ پریشانی کے عالم میں ٹہلتے ٹہلتے اچانک سامری کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس خیال کے آتے ہی اس کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا۔ اس نے فوراً ہاتھ کا اشارہ کیا اور اس کے تہخانے کی دیوار پر روشنی پھیل گئی اور اس میں ایک دیو نظر آنے لگا۔ اس دیو کا رنگ تار کول کی طرح سیاہ چمکدار تھا، اس کے سر پر ہیرو کا بنا ہوا تاج تھا اور وہ ایک تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کے پیچھے دو دیو نیزے سنبھالے کھڑے تھے۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا گلاس تھا، اس میں شاید کوئی مشروب تھا جسے وہ آہستہ آہستہ پی رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی ملک کا بادشاہ ہو۔ یہ دیو کے ملک ہنتراج کا بادشاہ زپھال تھا۔ ایک بار سامری نے سپھال کے 19 دیوتا سے جان بچائی تھی اور سپھال اس وقت سے سامری کا احسان مند تھا۔ سامری نے کبھی اس سے کوئی کام نہیں لیا تھا۔ مشروب کا گلاس خالی ہوتے ہی ایک دیو نے ادب سے ایک ٹرے اس کے آگے کیا اور سپھال نے خالی گلاس اس ٹرے میں رکھا اور خود سامری کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھنے لگا، کیا بات ہے سامری، کیوں پریشان ہو؟ مجھے کیسے یاد کیا؟ میں تو سمجھتا تھا کہ آپ نے مجھے بھلا دیا جو کبھی بھی خدمت کا موقع نہیں دیا۔ سامری نے غمگین لہجے میں کہا، سپھال تمہارے ہوتے ہوئے میرا سب کچھ لوٹ گیا ہے، میں برباد ہو گیا ہوں، میرے دشمنوں نے میرے قلعے پر بھی قبضہ کر لیا ہے اور اب وہ مجھے شکست دے کر خود ساحر اعظم بننے کے لیے سپنے دیکھ رہا ہے۔ سپال نے کہا، اس کے سپنے کبھی بھی پورے نہیں ہوں گے، اس کی یہ جرت کہ وہ سپال کے دوست کو شکست دے۔ کون ہے وہ آدم ذات؟ سامری نے کہا، اس کا نام جادوگر بھگ پیل ہے، مگر وہ شنکر نام سے جانا چاہتا ہے اور اس سمے میرے ہی قلعے میں رہ رہا ہے۔
اس کے ساتھ راگا بن ملیان بھی ہے جس کے جسم کا میں نے صدیوں پہلے بلیدان کیا تھا اور اس کے خون سے اشنان کر کے امر شکتی بھی حاصل کی تھی۔ شنکر نے اس کا بلیدانی جسم بھی اسے واپس دلایا جس کی وجہ سے کالی شکتیوں نے بھی میرے کاموں سے انکار کر دیا۔ مجھے ہر حال میں اپنا قلعہ اور راگا بن ملیان کا بنیادی بدن صحیح سالم چاہیے۔ سپال نے کہا چنتا نہ کر سامری، سپال جس کا یار ہوا ہے اسے تو یمراج بھی چھو نہیں سکتا۔ میں شنکر کے لیے بھگوان کا قہر ثابت ہوں گا۔ میں تجھے ہر حال میں قلعے کا قبضہ اور راگا بن ملیان کا بنیادی بدن واپس لے کر دوں گا۔ تم سے یہ میرا وچن ہے، اگر تمہارے کام میری جان بھی چلی جائے تو مجھے دکھ نہ ہوگا، مجھے क्षमा کر دینا۔ اگر میں زندہ رہا تو قلعہ اور راگا بن ملیان دونوں تیرے قدموں کے نیچے ہوں گے۔ سپال نے تمہیں وچن دیا اور سپال ہر حال میں اپنا وچن پورا کرتا ہے۔ سامری نے خوش ہوتے ہوئے کہا، سپال میرے دوست، مجھے تم سے یہی امید تھی کہ تم ضرور میرے کام آؤ گے، میں تمام جیون تمہارا اباری رہوں گا۔ سپال نے جواب دیا، سامری، ابھاری تو میں تمہارا ہوں کہ تم نے میری جان بچا کر مجھ پر جو اپکار کیا تھا اسے اتارنے کا موقع دیا۔ میں آج ہی سے شنکر اور راگا بن ملیان کی شکتی کا پتہ لگاتا ہوں، پھر میں اس سے بھی زیادہ شکتی کے ساتھ اس پر حملہ آور ہوں گا تاکہ اسے بھاگنے کا موقع بھی نہ ملے۔ سپال تمہیں وچن دیتا ہے کہ آنے والی اماوس کی رات کو قلعہ اور راگا دونوں تمہارے پاس ہوں گے۔ سامری نے کہا، ٹھیک ہے سپال، اماوس کی رات میں تو کئی روز پڑے ہیں، مگر میں تب تک تمہارے وچن کے پورا ہونے کا انتظار کروں گا۔ یہ کہہ کر سامری نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور دیوار پر سے سپال کی تصویر غائب ہو گئی۔ سامری اپنی اس کامیابی پر خوش ہو رہا تھا کیونکہ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ شنکر اور راگا بن ملیان سپال کی طاقت کے آگے نہیں ٹھہر سکیں گے اور سپال پھر سے میرا سب کچھ مجھے واپس دلا دے گا۔ شنکر اور راگا بن ملیان سامری کے قلعے میں موجود تھے اور اس کے تخت پوش پر بیٹھے راگا بن ملیان اس سے کہنے لگا، یار شنکر، اب ہم نے سامری کے قلعے پر بھی قبضہ کر لیا ہے، اس کی بیچی گئی زندہ لاشوں کو بھی ٹھکانے لگا دیا ہے، اب تو تم ساحر اعظم کے خطاب کے حقدار ہو چکے ہو۔ شنکر نے کہا، یہ تو کالی شکتیوں کا کام ہے، دیکھو وہ کب مجھے ساحر اعظم کا خطاب دیں گے۔ راگا بن ملیان گویا ہوا، تمہیں اس سلسلے میں کالی شکتیوں سے بات کرنی چاہیے۔ تمہیں ساحر اعظم کا خطاب ملتے ہی ہم سامری پر حملہ کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیں گے اور اس کے ساتھ ہی شلراگ کا قصہ بھی ختم کر دیں گے۔ شنکر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے تمہارا مشورہ صحیح ہے، مجھے کالی شکتیوں کے گروہ سے بات کرنی چاہیے، میں ابھی اس کی بلا کر بات کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر شنکر نے کوئی منتر پڑھ کر ہاتھ کا اشارہ کیا اور فوراً ہی کالی شکتیوں کا گروہ ان کے سامنے حاضر ہوا۔ شنکر نے کہا، کالی شکتیوں کے گروہ، میں نے سامری کے قلعے پہ قبضہ کر لیا ہے اور اس کے زندہ لاشوں کے وار کو بھی نشٹ کر دیا ہے۔ اب تو میں ساحر اعظم کے خطاب کا حقدار ہو گیا ہوں، پھر کیا وجہ ہے کہ تم نے مجھے ابھی تک ساحر اعظم نہیں دیا؟ کالی شکتیوں کے گروہ نے کہا، نہیں شنکر، نہیں، تم ابھی ساحر اعظم کے خطاب کے حقدار نہیں ہو۔ یہ خطاب حاصل کرنے کے لیے تمہیں سامری سے مقابلہ کرنا ہوگا اور اس یدھ میں جو جیتے گا وہی ساحر اعظم ہوگا۔ شنکر نے پوچھا، اگر میں سامری کو مقابلے کا چیلنج دوں اور وہ مقابلے کے لیے نہ آئے تو پھر کیا ہوگا؟ کالی شکتیوں کے گروہ نے کہا، تمہیں 3 بار اسے چیتاونی دینی ہوگی، اگر وہ نہ آیا تو پھر تمہیں ساحر اعظم کا خطاب دے دیا جائے گا۔ شنکر نے جواب دیا، تو پھر ٹھیک ہے، تم میری طرف سے اسے چیتاونی دے دو، میں آج ہی اسے شکست دینا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر کالی شکتیوں کا گروہ غائب ہو گیا۔ سامری سپال سے وچن لینے کے بعد بہت خوش تھا کہ یکایک کالی شکتیوں کا گروہ اس کے سامنے پہنچا۔ سامری نے نفرت اور غصے سے اس کی طرف دیکھا اور کڑک کر کہا، تمہیں بغیر بلائے میرے پاس آنے کی جرت کیسے ہوئی؟ کالی شکتیوں کے گروہ نے کہا، میں تمہیں شنکر کا سندیش دینے آیا ہوں، اس نے آج تمہیں یدھ کی چیتاونی دی ہے۔ سامری نے نفرت سے جواب دیا، خبیث گروہ، تجھے تو میں کتے کی موت ماروں گا، یہ سب تیری کارستانی ہے، تو کیا سمجھتا ہے کہ اس طرح شنکر ساحر اعظم بن جائے گا؟ کان کھول کر سن، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی اور ساحر اعظم بن جائے۔ جاؤ دفع ہو جاؤ اور جا کر اسے کہہ دو کہ میرے پاس اماوس تک کا سمے نہیں، میں اماوس کے بعد اس سے یدھ کروں گا اور یہ ثابت کر دوں گا کہ نہ تو کوئی ساحر اعظم تھا اور نہ ہی سامری کے علاوہ کوئی ساحر اعظم کہلا سکتا ہے، صرف اور صرف سامری ہی ساحر اعظم ہے اور سامری ہی ساحر اعظم رہے گا۔ یہ سنتے ہی کالی شکتیوں کا گروہ غائب ہو کر پھر شنکر اور راگا بن ملیان کے سامنے آیا اور کہنے لگا، سامری کہتا ہے کہ اماوس تک میرے پاس سمے نہیں، میں اماوس کے بعد یدھ کے لیے تیار ہوں۔ شنکر نے کہا، ٹھیک ہے، اماوس میں ابھی چند راتیں باقی ہیں، اسے 2-4 دن اور جی لینے دو، آخر کو اس کی موت میرے ہی ہاتھوں ہوگی۔ کالی شکتیوں کے گروہ کے جاتے ہی سامری کے چہرے پر غم اور غصے کے سائے لہرا گئے۔
اچانک سامری کے ذہن میں کوئی خیال آیا. اس نے فوراً اپنے تابوت میں سے بستر نکال کر ایک طرف پھینکا اور تابوت میں نیچے اتر گیا. تابوت میں سے سیڑھیاں نیچے اتر رہی تھی. وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے پہنچا. نیچے ہر طرف اندھیرا تھا مگر سامری دن کی روشنی کی طرح دیکھ رہا تھا. یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ایک طرف پہاڑی تراش کر برآمدہ سا بنایا گیا تھا جس کے آگے لوہے کا جنگلہ لگا ہوا تھا. اس چھوٹے سے جیل نما کمرے میں ایک بہت ہی بوڑھا اور طویل قامت انسان لیٹا پڑا تھا. صرف اس کی سانسیں چلتی دکھائی دے رہی تھی اور یوں لگتا تھا جیسے وہ کھلنے جلنے کے قابل بھی نہیں. سامری جاتے ہی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا, مجھے क्षमा کر دو استاد, میں نے تم پر بہت ظلم کیے. میں تمہیں آج رات آزاد کر کے تمہیں ساری شکتیاں واپس کر دوں گا. بہت جلد میرے نام کا سکہ ختم ہونے والا ہے. اپنی دی ہوئی شکتی کو تم ہی سنبھالنا. مجھے تو میرا دشمن شنکر ختم کرنا چاہتا ہے. وہ مجھے مار کر خود ساحر اعظم بننا چاہتا ہے. میری تمام خطائیں क्षमा کر دو. یہ کہہ کر سامری پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا. اس کی آواز سن کر سامری کے استاد نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا اور بڑے پیار سے کہا, رو مت سامری, جب تک میں زندہ ہوں تم سے تمہارا خطاب کوئی نہیں چھین سکتا. تم نے صدیوں مجھے قید میں رکھا مگر میں پھر بھی تم سے خوش ہوں. میں نے ہمیشہ تجھے اپنا بالغ سمجھا. مجھے تو یہی خوشی بہت ہے کہ میرا بالغ جادوگروں کا شہنشاہ ہے. میرا آشیرواد تیرے ساتھ ہے. شنکر کبھی بھی ساحر اعظم نہیں بن سکتا. میں نے صدیوں پہلے اس بات کا حل تلاش کر لیا تھا کہ میرے بالغ سامری کے علاوہ کوئی بھی ساحر اعظم نہ بن سکے. مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ صدیوں بعد ایک جادوگر بھکت بیل اور شنکر سومناتی تم سے ساحر اعظم کا خطاب واپس لینے کے لیے یدھ کرے گا. شنکر نے اپنی آتما اپنے جسم میں قید کر رکھی ہے. اگر تم اسے تلوار سے قتل بھی کر دو تو بھی وہ نہیں مرے گا اور نہ ہی اس کے بدن سے خون نکلے گا. اس کے قتل کے بعد کالی شکتیاں اسے پھر سے زندہ کر دیں گی کیونکہ کالی شکتیاں اسے آزاد کرنے کی پابند ہیں. اس نے آتما ہڈی کا منتر چاپ کرتے سمے کالی شکتیوں سے وچن لیا تھا اور جب کوئی بھی شنکر کے جسم کے ٹکڑے کرے گا کالی شکتیاں انہیں پھر سے جوڑ دیں گی. شنکر کو قتل کرنے کے لیے میں نے ایک سرخ تلوار تیار کی تھی جس پر میں نے 3 سال منتر پڑھ کر شنکر کے آتما ہڈی منتر کا توڑ کیا تھا. شنکر اس تلوار کے سوا کسی بھی تلوار سے نہیں مرے گا. اس تلوار سے کرتے ہی اس کے جسم سے خون نکلے گا اور ساتھ ہی اس کی آتما نکل جائے گی. استاد محترم, وہ تلوار کہاں ہے؟ سامری کے استاد نے کہا, وہ سرخ تلوار جب تم نے شگول جن کی لاش کو خنود کر کے اس میں آتشی شکتی ڈال کر تابوت میں رکھی تھی, اس سمے میں نے شگول جن کے تابوت میں اس کے بستر کے نیچے رکھی تھی. یہ سنتے ہی سامری نے کہا لگایا اور کہا, واہ استاد ہو تو تیرے جیسا. اب میں شنکر کو ناخن جلے چڑھوا دوں گا, میں اسے بڑی بھیانک موت دوں گا. سامری کے استاد نے کہا, اب تم مجھے یہاں سے نکالو, میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گا اور ہر قدم پر تمہاری مدد کروں گا, پھر دیکھتا ہوں کوئی تمہیں کیسے شکست دے گا. سامری نے جواب دیا, خبیث ٹھٹے, آزادی کے سپنے مت دیکھ. میں تیری شکتیاں تجھے واپس کر دوں گا تو پھر میرے پاس کیا بچے گا. ویسے بھی تیری بوڑھی ہڈیاں اس قابل نہیں کہ تم کسی یدھ میں جا سکے. میں تو صرف تجھ سے شنکر کو مارنے کا گر معلوم کرنے آیا تھا, وہ تم نے مجھے بتایا. اب مجھے کیا ضرورت ہے کہ تمہیں کھولتا پھروں. یہ کیا کام ہے کہ میں نے تجھے ابھی تک زندہ رکھا ہے, ورنہ کب کا تم مر گیا ہوگا. یہ کہہ کر سامری واپس آیا اور اس کا استاد منہ دیکھتا رہ گیا مگر وہ سوائے صبر کے اور